आखिरी जंग बाय अबू याह्या एपिसोड 9। जमीला अपनी दोनों बेटियों सारा और सबा के साथ नाइमा के पास बैठी हुई थी। सारा ने अव्वल ताखिर नाइमा को अपना सारा दुखड़ा सुना दिया था और इसके जवाब की मुंतजिर थी। नाइमा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। ठहरिए, मैं अब्दुल्ला को बुलाती हूँ, वो शायद हमारी बेहतर रहनुमाई करें। अगरचा इस वक्त इनके एक बहुत अहम मेहमान आए हुए हैं, लेकिन मैं इनसे इसरार करूंगी तो वो कुछ वक्त आपको ज़रूर देंगे। नाइमा अब्दुल्ला को बुलाने के लिए उठकर चली गई तो सारा और जमीला संभल कर बैठ गईं और अपने दुपट्टों से सर और जिस्म अच्छी तरह ढांक लिया। अलबत्ता सबा वैसे ही बैठी रही। जमीला ने इसे देखा कि इसका दुपट्टा गले में पड़ा है तो इसे तनबीह करते हुए बोली, बेटा दुपट्टा ठीक करो, अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, सबा ने बेनियाजी से जवाब दिया। वैसे अब यहाँ बेकार आई हैं, वैसे आप यहाँ बेकार आई हैं। ये सारे मौलवी एक जैसे बेकार होते हैं। हमें सीधा चलकर चच्ची से बात करना चाहिए। ये कोई अंधेर है कि मेरी बहन को वो बिला वजह इतनी बेदर्दी से मारे। इसके लहजे में बेजारी और गुस्सा दोनों जमा थे। इसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि नायमा अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे अब्दुल्ला सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जमीला और सारा सलाम का जवाब देती हुई कुर्सियों से खड़ी होने लगीं तो इसने कहा, आप हरगिज खड़ी ना हो, मुझे बुरा लगेगा। देखिए, ये बच्ची बहुत प्यारी है, ये मुझे देखकर खड़ी नहीं हुई, ऐसा ही करना चाहिए। सारा और जमीला बैठ गईं, लेकिन इनके समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करें या सबा के इस रवैये पर माजरत करें। वो अब्दुल्ला को देखकर जगह से हिली तक ना थी और इसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। बस सर झुकाए जमीन को तकती रही। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला भाई, मेरी बहन अल्लाह मियाँ से कुछ नाराज है। अब अल्लाह मियाँ तो सामने है नहीं, इसलिए वो आपके सामने नाराजगी का इजहार कर रही है, ताकि आप अल्लाह मियाँ की तरफ से इससे बात कर लें। सारा ने अब्दुल्ला के सामने अपनी बहन की बात रख दी। इसे खुद से ज्यादा बहन की फिक्र थी। नाइमा तो ये कह रही थीं कि गालबन आपके साथ आपके ससुराल वालों ने कुछ ज्यादती की है। आप इस मामले में मशवरा करने आई हैं? अब्दुल्ला ने कदरे हैरत से दरियाफ्त किया। हाँ बेटा, जमीला ने इसकी तायीद करते हुए कहा। मुझ बदनसीब को तो हर औलाद की तरफ से कोई ना कोई मसला है। एक बेटी की ससुराल में ये दुर्गत बनी है और दूसरी खुदा से बागी हो चुकी है। तीसरा बेटा खुदा का ऐसा फर्माबरदार है कि माँ को बदहाल छोड़कर घर से जाने के लिए तैयार बैठा है। मैं अपने दुखों की दास्तान कहाँ से शुरू करूं? ये कहते हुए जमीला रोने लगी और दोनों बेटियां बेबसी से इसे देखने लगी। नाइमा फौरन उठकर इसके पास गई और ग्लास में पानी लेकर इसे पिलाने लगी। वो एक घूंट लेकर बोली, बेटा हम क्या करें, कहाँ जाएं? ये जिंदगी तो इम्तिहान बनकर रह गई है। अब्दुल्ला ने इसकी बात सुनकर इसे देखा और कहा, आपने दुरुस्त नहीं कहा। जिंदगी इम्तिहान नहीं है, जिंदगी बहुत कड़ा इम्तिहान है। अब्दुल्ला की बात अभी पूरी तरह भी खत्म नहीं हुई थी कि सबा की तंजिया आवाज गूंजी, हाँ सिर्फ गरीबों के लिए। कमरे में मौजूद हर शख्स ने सबा के अल्फाज से उमड़ते हुए तंज की शिद्दत को पूरी तरह महसूस किया था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। थोड़ी देर में इस खामोशी को अब्दुल्ला की ठहरी हुई और दिल में उतरती आवाज ने तोड़ा। मुबारक हैं वो जो दिल गरीब के हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही इनकी ही है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो सब्र करने वाले हैं, क्योंकि जन्नत के वारिस वही लोग होंगे। इन अल्फाज में ना जाने कैसा असर था कि जमीला और सारा दोनों फूट फूट कर रोने लगी। सबा खामोश रही, मगर इससे ऐसा लगा जैसे अब्दुल्ला की जबान से निकलने वाले अल्फाज बर्फ की सिल थे, जिन्होंने इसके वजूद को ठंडक से भर दिया है। इसके अंदर गुस्से की जो आग भड़क रही थी, एक लम्हे के अंदर बुझ गई। इसने खामोशी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाकी जिस्म अच्छी तरह ढांप लिया। रोने के बाद जमीला और सारा का दिल हल्का हो गया। वो खामोश हुई तो अब्दुल्ला सारा से मुखातिब हुआ, मेरी बहन रो मत और बताओ क्या मसला है तुम्हारा। जवाब में सारा ने अव्वल ताखिर अपनी पूरी कहानी अब्दुल्ला को सुना दी। वो चुप हुई तो नायमा ने कहा, मुझे तो इस मसले का कोई हल समझ में नहीं आता। सारा आपके पीछे भी मुझसे मिलने आई थी तो मैंने इसे सब्र की तलकीन की थी, मगर आखिर ऐसे हालात में कोई कैसे सब्र करे। अब्दुल्ला ने नाइमा को नजर भर कर देखा और मोहब्बत आमेज लहजे में कहा,
نائمہ، تم تو سراپا روشنی ہو، لوگوں کو ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو۔ پھر وہ سارا کی طرف مڑا اور دریافت کیا، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ مجھ سمیت 4، حمزہ، میرے چچا اور چچی، باقی نوکر ہیں۔ ہاں ایک نند ہے، مگر وہ شادی شدہ ہے، اسے بھی ملا لیں تو کل 5 افراد ہیں۔ نہیں، آپ 5 نہیں ہیں، اس گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں، عبداللہ نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا۔ سارا کو یہ بات بہت عجیب لگی، اس کے گھر کے افراد کو اس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے؟ سارا نے پورے اصرار سے اپنی بات دہرائی، نہیں بھائی، ہم 5 لوگ ہی ہیں، میں، حمزہ، چچی چچا اور میری نند نبیہا۔ نہیں، اس وقت اس گھر میں 6 لوگ ہیں، چھٹا شخص شیطان ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ دیکھیے، انسانوں میں جھگڑے کرانا اور گھروں کو خراب کرنا شیاطین کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس کام کے لیے وہ انسان بآسانی ان کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں جو حسد، نفرت، لالچ، تکبر، ظلم، ناانصافی اور ان جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس گھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے، جس کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں بسیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا۔ اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے، پھر آپ 2 شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے اسی سے لڑ لیجئے اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیں۔ وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی، ورنہ شیطان ہنستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی۔ میں شیطان کو کیسے مار کر نکالوں؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، پھر اسے مارا کیسے جائے؟ سارا نے کنفیوز لہجے میں کہا۔ شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے صبر۔ صبر ایک تازیانے کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کو عام کوڑے کی بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہو تو پھر اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں۔ وہ ایک گالی دیں تو جواب دینے کی بجائے 10 گالیاں شوق سے کھائیں۔ وہ ذلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں۔ وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں۔ شیطان زیادہ عرصے تک تو آپ کے یہ کوڑے نہیں سہ سکتا۔ میں یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کی ساس ساس نہیں رہیں گی، وہ آپ کی ماں بن جائیں گی۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ واپس اپنے گھر جائیں، شوہر سے سوری کہیں، ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں، آپ دیکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گی، برے لوگ کبھی باز نہیں آتے۔ اس دفعہ صبا نے اپنی ماہرانہ مگر مایوسانہ رائے کا اظہار کیا۔ جمیلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ سمینہ شروع ہی سے ایسی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ دیکھیے، آپ لوگ پہلے سے مفروضے قائم نہ کریں، آپ صبر کرنے اور یک طرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اس عرصے میں جو تکلیف ہو اس پر یہ یقین رکھیے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو نائمہ باجی نے مجھ کو بتایا تھا۔ سارا نے جلدی سے نائمہ کو کریڈٹ دیا۔ وہ تو میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ نائمہ نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔ عبداللہ نے ان تبصروں سے بے نیاز ہو کر سارا کو یقین دلاتے ہوئے کہا، کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو؟ صبا کو ابھی بھی شک تھا۔ پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا۔ ویسے میں بتا دوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یا نہ بدلیں، آپ کے شوہر کبھی آپ سے بدگمان نہ ہوں گے، جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجود وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے یقین کیجئے کہ ساس آپ کی ہو یا نہ ہو، شوہر آپ کا ہو جائے گا، اور زندگی شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، ساس کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ نے یہ ساری باتیں صبا کی طرف رخ کر کے کہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی عقلی دلیل سننا چاہ رہی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے مزید کہا، دیکھیے، شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیاطین لڑکے کی ماں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بہت سی لڑکیاں عملاً یہی کوشش کرنے بھی لگتی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ جما لیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ مرد ساری زندگی کسی اور عورت کا بیٹا رہا ہے۔ چنانچہ جواب میں ساس زبردست رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دلہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرد اور غمخوار اس گھر میں آئی ہے۔ آپ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی رہیں، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی۔ اور فضا نہیں بدلے تو؟ صبا ابھی بھی اپنے نقطۂ نظر پر قائم تھی۔ تو پھر آپ لوگ جو جھگڑا اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ کم از کم یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے گھر چھوڑنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ یہ ناکام ہو جائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، وہ خود بخود ہو جائے گا۔ صبا خاموش ہو گئی۔ اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جمیلہ اور سارا کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے۔ اسی اثنا میں سارا نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کو بھی کچھ مسئلہ ہے اور امی بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی ضرور، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ نائمہ سے وقت طے کر کے کل تشریف لائیں۔ اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ میرے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وقت دے دیا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ نے دل سے عبداللہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ سارا نے بھی دعا دیتے ہوئے کہا، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں اب اس بات کو یاد رکھ کر واپس جاؤں گی کہ اس گھر میں 5 نہیں 6 لوگ ہیں، اور چھٹا شخص واقعی میرا بہت بڑا دشمن ہے جسے مجھے مار مار کر اس گھر سے نکالنا ہے۔ عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ اور سارا نائمہ سے گلے مل کر دروازے سے باہر نکلیں، جبکہ صبا پیچھے رہ گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نائمہ سے گلے ملی اور اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، نائمہ باجی، آپ کو شاید نہیں معلوم، آپ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہیں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے صبا، میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں، تو پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی ہی جنت عطا کر دیں۔ نائمہ نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میرے جیسی جنت تو شاید کسی کو نہ مل سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے، بس ان سے مانگتی رہو۔ صبا آؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ جمیلہ نے باہر سے آواز دی تو صبا نائمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ضرور ان سے مانگوں گی۔ اگلی دفعہ ان سے ضرور پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اس دور میں ان سے بڑھ کر شاید اللہ میاں کو کوئی اور نہیں جانتا۔ کچھ دیر میں عبداللہ لوٹا۔ اس نے واپس آتے ہی پہلا سوال کیا، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس باکس میں ایسی کیا تحریریں ملی تھیں جن کی بنا پر آپ مسلمان ہو گئے؟ میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے۔ یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کو حوادث زمانہ سمجھتا تھا، مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے عظیم قتل عام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے۔ داؤد کی بات سن کر اور اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قتل عام کی بات کر رہا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جو داؤد نے ابھی کیے ہی نہیں تھے۔ مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے، لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے 2 عظیم واقعات کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہود کا قتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس بساط پر اللہ نے ان کو بطور مہرہ استعمال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزا دی تھی۔ قرآن میں بیان کردہ یہ واقعات کون سے ہیں؟ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ یہ متعدد پیغمبروں کی تنبیہات کو جھٹلانے، خاص کر حضرت یرمامہ کی دعوت کو رد کرنے اور ان کو قید و بند کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا۔ یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کو صلیب دلوانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی، مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی۔ مگر ان واقعات میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ وہ ظالم تو نہیں، وہ تو بے حد رحیم اور کریم ہستی ہے۔
مگر ان مواقع پر یہود نے بہت فساد برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ ان کو دنیا تک ایمان کا پیغام پہنچانا تھا، مگر اس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ ایمان، عمل صالح، اخلاق، صبر اور دعوت کو چھوڑنے کی بنا پر ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد رستہ اپنی اصلاح ہے، مگر وہ ماننے کے بجائے پیغمبروں کی جان کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کے دشمن ہو گئے، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے خلاف یہ رویہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے، جس کے بعد وہ عدل الہی میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی رحمت الہی کا ظہور تھا۔ رحمت کا ظہور؟ یہ کیسی رحمت ہے؟ یہ دو پہلوؤں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسا گروہ انسانی معاشروں میں ایک کینسر زدہ پھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسر زدہ حصے کو بر وقت آپریشن کر کے نکال دے۔ یہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف بھی وہی آپریشن ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے یہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو بھیجتے ہیں، جو کہ اس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں، اللہ کا قانون بالکل کھول کر سمجھا دیتے ہیں، اتنی واضح بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ مگر یہ بدبخت عوام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان ظالم قوموں کے شر سے بچاتے ہیں، پھر ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے، ان کا غصہ ان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے، جس کے بعد اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا۔ تاہم یاد رکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف نہیں، اس کا تعارف وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں، جیسے ہوا، کھانا، پانی اور ان گنت دیگر نعمتیں۔ وہ تو بہت رحیم، مہربان، شفقت کرنے والے، بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں۔ لیکن سب لوگ تو قصوروار نہیں ہوتے، وہ کیوں زد میں آتے ہیں؟ ان کی موت اور ہلاکت آزمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے۔ عام حالات میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتی ہے تو پھر ان کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے جو گناہ گار اور بے گناہ سب کو زد میں لے لیتا ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا، مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا۔ وہی گہری تاریکی چاروں طرف چھائی تھی، مگر اس دفعہ یہ تاریکی صحرا کے بجائے سمندر کی تھی۔ یہ سردار کا خصوصی مستقر تھا، جہاں آج اس کے ساتھ صرف زاریوس، سوگیال اور منایوس موجود تھے۔ سردار نے گمبھیر لہجے میں کہا، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ سردار، میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے، عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں ایک دفعہ پھر اس راستے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس دفعہ میں خود اپنی نگرانی پر اس پر جال ڈالوں گا۔ عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں، میں کسی کو بھی استعمال کر کے اسے پھنسا لوں گا۔ منایوس نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کی۔ منایوس، تم غلط نہیں کہتے، مگر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے۔ اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نائمہ کا معاملہ الٹا ہمارے گلے میں پڑ گیا۔ یہ جو لڑکی مارگریٹ تھی، اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کمبخت نے اس لڑکی تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔
آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت میں لینے کا زیادہ امکان نہیں۔ سوگیال، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سردار منایوس کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا احترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خدا سے گہرے رابطے میں رہتا ہے۔ اس رابطے کی بنا پر عبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدا اسے اس گھڑے میں گرنے نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لا سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو انانیت کے راستے سے گھیریں۔ عورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہو جاتی ہے اور عبداللہ جیسے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، مگر انا اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس راستے سے بآسانی اس خبیث شخص کو گھیر لوں گا، سوگیال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی، تاہم سردار جس کو عبداللہ کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا، اس نے سوگیال کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اس بدبخت نے اس کا بھی علاج کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پر رکھتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈھال رکھی ہے کہ لوگوں کو اس کے حلیے، ملنے جلنے، عبادت اور ریاضت کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی شخص کو اس میں عظمت کا پہلو ملتا ہی نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص اس کے علم اور عمل کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے کہ تعریف اللہ کی کرو جو مچھروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ خبیث اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے، اپنے کسی عمل کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خدا سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے اور خدا سے اس کی محبت انتہائی شدید ہے، مگر اس کا اظہار کبھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ نہ اس نے خدا سے محبت کا کبھی دعویٰ کیا، نہ خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ ایسے شخص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے؟ سردار غصے سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹیں آتی تھیں اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا، مگر سردار انسان اپنے تعصبات سے بلند نہیں ہوتے۔ سوگیال نے ایک اور پتا پھینکا، عام لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ ہے۔ اس بدبخت کا حال یہ ہے کہ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا۔ آپ کی پسند اگر یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا تعصب بھی آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں، نہ میری قوم، نہ مذہب، نہ میرے خیالات، نہ میرے علماء، نہ میرے اساتذہ۔ اس کا واحد تعصب خدا ہے، جس کے لیے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو تم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو خدا ان کے غلط کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی غلطی کے بدلے میں بھی اجر دے دیتا ہے۔ سردار کے الفاظ نے شیاطین کی مایوسی کو اور گہرا کر دیا۔ آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریریں اب دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ واپس ان تحریروں کی طرف لاتے ہوئے کہا جن کے بارے میں بتانے داؤد اتنی دور سے آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ تحریریں کسی کی دسترس میں نہیں رہی ہیں، نہ مجھے اس کی کوئی امید ہے کہ یہ کبھی پبلک میں یا ہمارے شعبے کے ماہرین کے سامنے کبھی لائی جائیں گی۔ البتہ میں چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ باکس دریافت کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کے علم میں آنے سے قبل ہی اپنے ذاتی ریکارڈ اور ان کی ایک نقل بنانے کے لیے اپنے موبائل سے فوری طور پر ہر تحریر کا تمام ممکنہ زاویوں سے ایک فوٹو کھینچ لیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کس چیز کا اندیشہ تھا؟ عبداللہ نے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال داؤد کے سامنے رکھا۔ اس لیے کہ میں قدیم زمانوں کا ماہر بھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے جیسے ہی یہ تحریریں ملیں، ان کے متن پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو کسی طور پر بھی پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے فوراً اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کو محفوظ کر لیا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی یہ دکھا سکتا ہوں۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے اپنا موبائل فون عبداللہ کے سامنے کر دیا۔ اس پر کچھ تصویریں آ رہی تھیں جو کسی اجنبی تحریر کی تھیں، مگر آرامی زبان کی یہ تحریر کسی پہلو سے عبداللہ کے لیے قابل فہم نہ تھی۔ داؤد ایک ایک کر کے یہ ساری تصاویر عبداللہ کو دکھانے لگا۔ بہت سی تصاویر دیکھنے کے بعد عبداللہ نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
ظاہر ہے کہ آپ آرامی زبان نہیں جانتے، اس لیے اب یہ داستان مجھے آپ کو زبانی سنانی ہوگی۔ کیا آپ یہ داستان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ضرور، مگر کچھ پس منظر بتائیے کہ یہ کس کی داستان ہے؟ یہ تحریریں دراصل ایک ہی خاندان کی ابتدائی اور آخری کڑی کے دو افراد کی لکھی گئی تحریریں ہیں۔ پہلا شخص صدوق ہے، جس کے پردادا پارس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان پر براہ راست ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے صدوق کی فرمائش پر اپنی داستان اسے سنائی، جس کا بڑا حصہ اس نے تحریری شکل میں محفوظ کر لیا، جبکہ تحریروں کا آخری حصہ 7ویں صدی میں لکھا گیا۔ یہ صدوق کی اولاد میں سے ایک شخص کی تحریر ہے۔ اس شخص نے اس تحریر میں اپنا نام نہیں لکھا، مگر اس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے کی تحریر ہے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عربوں کے ذریعے سے شام و فلسطین کی سرزمین میں پہنچ رہا تھا۔ تو پھر یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اس سے بڑھ کر جو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، اتنا اہم کہ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسلام کا پیغام کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا، اسلام براہ راست مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ داؤد نے شکر گزاری کے احساس سے سرشار لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ مجھے بتائیے، آپ کو اس تحریر کی کس چیز نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ عبداللہ نے داؤد سے سوال کیا۔ داؤد کی بتائی ہوئی ہر بات اس کے لیے بے حد دلچسپی کا باعث بن رہی تھی۔ سردار بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا تھا، مگر یہاں اسے عبداللہ پر چلانے کے لیے وہ تیر دیے جا رہے تھے جو اس پر بالکل بے اثر تھے۔ منایوس بھی پریشان ہو گیا اور تنگ آ کر بولا، مجھے تو عرب کے پیغمبر پر رشک آتا ہے، جس کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساری کوشش کے باوجود ایسے دور میں بھی اس کے غلام اس طرح کے لوگ ہیں۔ تم نے عرب کے پیغمبر کو نہیں دیکھا منایوس؟ میں نے دیکھا ہے، سردار نے آہستگی سے کہا۔ عجیب شخصیت تھی وہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت تمہاری طرح نوجوان تھا، ابلیس کی عظمت کے احساس میں گم تھا۔ پھر ایک دن طائف کے بازاروں میں نے اسے دیکھا۔ میرے بزرگوں نے طائف کے سارے ہنڈوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اس کے پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آگے آگے تھا اور طائف کے سارے ہنڈے اس کے پیچھے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے فرشتے اتر کر آ گئے۔ ہم سب بری طرح گر چکے تھے، بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ہم بے بسی سے موت کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ فرشتوں کا سردار اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو سب کو ہلاک کر دیا جائے، مگر جانتے ہو اس نے معاف کر دیا، ہم سب کو معاف کر دیا۔ سردار بول رہا تھا اور اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر فرشتے چلے گئے، ہم سب موت سے بچ گئے۔ سارے طائف والے یقینی موت سے بچ گئے۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں جا کر گر جاؤں، معافی مانگ لوں، مگر خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ میں اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا، مگر میرے بڑوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے سمجھایا کہ ایک انسان کی غلامی سے بہتر ہے کہ اپنے گروہ کے سردار بنو۔ عزت سچائی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں نے عزت کو چن لیا، اسی لیے آج میں تم سب کا سردار ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رعونت پوری طرح لوٹ آئی تھی۔ عبداللہ کے سوال کے جواب میں داؤد کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، مجھے مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ عبداللہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس دستاویز کا وہی حصہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد تیزی سے اپنے موبائل میں موجود تصویروں کو آگے کرتا گیا، پھر ایک تصویر پر رک گیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں صدوق کے پردادا فارس اسے بتا رہے ہیں کہ مسیح نے عرب میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیش گوئی کی تھی جو دنیا کا سردار ہوگا۔ تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ میں یہودی تھا۔ یہودی نہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جب میرے ہاتھ میں ایک ایسی تحریر لگی جو یقینی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کی ہے اور اس میں ان کے آنے کی
خبر واضح طور پر دے دی گئی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آنے والا بھی برحق ہے، اور جو پیش گوئی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس طرح میں ایک وقت میں 2 پیغمبروں پر ایمان لے آیا، مگر جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو موجودہ انجیل میں بھی موجود ہیں۔ میں انجیل کے متن سے واقف نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا تھا وہ تاریخی طور پر انجیل سے کہیں مستند تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کے کافی عرصے بعد ان لوگوں نے لکھی جو یونانی زبان بولتے تھے۔ یہ انجیل اب ترجمہ در ترجمہ ہو کر دنیا میں موجود ہے، جبکہ جو دستاویزات میرے پاس تھیں وہ یقینی طور پر ایک ایسے شخص کا احوال بتا رہی تھیں جو اسی زمانے میں موجود تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ یہ تحریر 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد میرے پاس نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب انجیل میں بھی موجود ہے تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ داؤد کے سوال پر عبداللہ نے جواب دیا، دراصل مسیحی علماء نے اس پیش گوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قرار دے رکھا ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود تمام پیش گوئیوں کا رخ حضور کے بجائے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں آمد کی طرف موڑ دیا ہے۔ عجیب بات ہے، داؤد نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس چیز پر حیرت ہے؟ اس بات پر کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود دستاویز کے مطابق مکمل درست ہے۔ وہ کس طرح؟ بہتر ہے کہ میں آپ کو اب یہ پوری داستان سنا دوں، کیونکہ اس کو سنے بغیر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اب کافی شام ہو چلی ہے، آپ پر سفر کی تکان بھی ہوگی۔ کیا بہتر نہیں کہ ہم مزید گفتگو کل کر لیں؟ ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر میں آپ کو آپ کے ہوٹل چل کر آپ کا سامان یہاں لے آتا ہوں۔ میرا غریب خانہ اگرچہ چھوٹا ہے اور شاید بہت آرام دہ بھی نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں۔ نہیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوٹل میں آرام سے ہوں، اور ویسے بھی آپ کے یہاں گھروں میں اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے۔ میں اگر یہاں آ گیا تو آپ کو تو شاید خوشی ہوگی، مگر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی خوشی چاہتے ہیں یا میرا آرام۔ داؤد نے ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ہوٹل میں اپنے قیام کا جواز پیش کر دیا۔ آپ نے تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ غریب ہی نہیں ہیں بلکہ اندھیر نگری میں بھی رہتے ہیں۔ چلیے آج رات باہر ہی کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کے ہوٹل چلتے ہیں۔ چلیے تو پھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد کھڑا ہو گیا۔ شیاطین کی گفتگو جاری تھی۔ اس پوری گفتگو میں زاریوس نے زیادہ حصہ نہیں لیا تھا۔ سردار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زاریوس تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے سردار، زاریوس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ کیا حل ہے؟ جلدی بتاؤ سردار زاریوس، سوگیال چلا اٹھا۔ ہم عبداللہ کو بہکا نہیں سکتے تو راستے سے تو ہٹا سکتے ہیں۔ زاریوس کی اس بات پر منایوس نے اعتراض کیا، محترم سردار، ہمیں انسانوں پر سوائے وسوسہ انگیزی کے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عبداللہ جیسا آدمی ہمارے وسوسوں میں آ کر خودکشی کر لے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے منایوس، میرا منصوبہ کچھ اور ہے، زاریوس نے اپنی خوفناک پھنکار کے ساتھ کہا۔ اس دنیا میں صرف ہم اور عبداللہ ہی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبداللہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ ہم دوسرے لوگوں کو قابو کریں گے۔ ہم لوگوں کے اس کے خلاف اٹھائیں گے، لوگوں کے دلوں میں شکوک، بدگمانی، وسوسے پیدا کریں گے۔ ہم اس کے خلاف زبردست مہم چلوائیں گے۔ جو لوگ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بھی اس کے خلاف کر دیں گے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں، ان کو پوری طرح استعمال کر کے ہم اس کے خلاف ایک آگ لگا دیں گے۔ کیا بات ہے زاریوس تمہاری! میرے ذہن میں بھی آخری حل یہی تھا، سردار خوشی سے بولا۔ اب یہ نہیں خبر کہ اس حل کو اپنا قرار دینے میں اس کے پیش نظر حقیقت کا بیان تھا، یا یہاں بھی وہ اپنی عزت بچا رہا تھا۔ سوگیال نے بھی زاریوس اور سردار کی تائید کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، آج کے مسلمانوں کو اس پہلو سے اغوا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ لوگ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ، الزام، بہتان، جھوٹے فتوے، گروہی تعصبیت اور فرقہ واریت کے اسیر یہ لوگ ہمارا آسان نشانہ بناتے ہوں گے۔ ان میں انسانی جان کی حرمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت آرام سے عبداللہ کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔
بالकुल। तुम लोग ऐसी आग लगाओ कि लोग इसे बुरा भी समझें और इसके कत्ल पर आमादा भी हो जाएं। लोग इसे बुरा समझेंगे तो इसकी कोई बात आगे दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, और जब इसे कत्ल कर दिया जाएगा तो हमारा दूसरा मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा मसला? मनायूस ने सवालिया अंदाज से सरदार को देखा। क्या तुम भूल गए कि मगरिब में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद का मसला भी हल करना है? वरना इस्लाम की दावत इन अक़वाम को फतह कर लेगी जिनके जरिए से हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, इस मसले का क्या हल है? इस मसले का हल मैंने सोच लिया है, सरदार ने पूरे तमाद लहजे में कहा। वो क्या? इस दफा जारियूस ने सवाल किया। एक बहुत बड़ी जंग, एक जंगी अजीम, जिसमें करोड़ों अरबों लोग मारे जाएंगे। एक ऐसी जंग जिसमें जदीद कम्युनिकेशन पर मबनी इंफॉर्मेशन एज तबाह हो जाएगा। इस जंग के बाद दुनिया में मुसलमान बहुत कम रह जाएंगे, और साथ ही वो ज़राए ही ख़त्म हो जाएंगे कि आलमी तौर पर इस्लाम की दावत पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सके। चुनाचे ना पूरी दुनिया पर एक साथ हुज्जत पूरी होगी, ना खुदा का ये मंसूबा कामयाब होगा कि वो क़यामत को बर्पा कर दे। क्या ज़हन है आपका सरदार, क्या सोच है आपकी, मज़ा आ गया। मनायूस ने जी भर के सरदार को दाद दी। मगर इतनी बड़ी जंग होगी कैसे? जारियूस ने सवाल उठाया। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो अब्दुल्ला और इस जैसे लोगों को हम चुन चुन कर इंसानों के हाथों मरवाएंगे। इसके बाद खुदा लाजमी तौर पर इनका इंतकाम लेगा, जिस तरह इसने बनी इसराइल के नबियों का इंतकाम लिया था। वो अब्दुल्ला का भी इंतकाम लेगा। हमें मालूम हो चुका है कि खुदा अब्दुल्ला को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इसका बदला ज़रूर लेगा। खुदा जब अपने महबूब बंदों का इंतकाम लेता है तो पूरी पूरी कौमें तबाह कर दी जाती हैं। गोया इसके पहलू से हमारी मंशा और खुदा की मंशा एक ही हो जाएगी। लेकिन हम अपनी मंशा को कैसे पूरा करेंगे? दारियूस अभी भी शक में पड़ा हुआ था। सरदार ने इसे समझाना शुरू किया। देखो, खुदा ने इससे पहले जब यहूद पर अज़ाब नाजिल किया था तो आसमान से आंधी या तूफान नहीं आया था, बल्कि दूसरी बुत परस्त और मुशरिक अक़वाम को इन पर गलबा दे दिया था, और फिर उन्हीं के जरिए इन पर शदीद अज़ाब मुसल्लत किया था। मुसलमानों के बारे में भी खुदा का तरीका यही है। इन पर भी जंगों और दूसरी अक़वाम के गलबे की शक्ल में अज़ाब मुसल्लत होगा। वो तो अभी भी हो रहा है, मगर हम वो अज़ाब कैसे बर्पा करवाएंगे जिसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी? सौग्याल के सवाल पर सरदार की शैतानी निगाहों से एक पुरस्रार शोला लपका, और सरदार की इब्लीसी आवाज़ माहौल में गूंजने लगी। हम ये जंग नज़रियात से भड़काएंगे। इतनी बड़ी तबाही नज़रियात के जरिए ही से ही लाई जा सकती है। वो तीनों ना समझने वाले अंदाज में सरदार को देखते रहे। सरदार ने अपनी बात समझाना शुरू की। खुदा ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए दो पहलुओं से इंतजाम एहतमाम किया है। एक, इसने मगरबी ममालिक में यह तसव्वुर आम करा दिया है कि मजहब फ़र्द का मामला है। चुनाचे आज मगरब में कोई शख्स मुसलमान होता है तो मगरबी हुकूमतें इस मामले में मुदाखलत नहीं करती, जबकि इससे पहले हम लोग रियासत की ताकत को हमेशा नबियों की दावत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरी तरफ खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए कि मगरबी ममालिक अपनी तरक्की के लिए मजबूर हैं कि मुसलमानों को बतौर महाजिर अपने यहाँ बुलाएं। चुनाचे वो अपने साथ इस्लाम की दावत भी साथ ले जाते हैं। ये सूरत हाल यूं ही रही तो एक सदी में हमारे मरकज यानी मगरबी मुल्कों में इस्लाम फैल जाएगा। ये तो बड़ी खौफनाक बात होगी। सरदार की बात पर मनायूस ने खौफजदा लहजे में कहा। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम मुसलमानों में ऐसे लोग पैदा कर चुके हैं जो इस्लाम की दावत पुरअमन तौर पर फैलाने के बजाय इस्लाम के नाम पर खौफ और दहशत फैलाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जो इस्लाम की दावत के फ़रोग़ के बजाय मगरबी रियासतों से टकराने और इनसे लड़कर इक़्तिदार छीन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये चीज़ मगरबी हुकूमतों और मुआशरों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा करेगी। चुनाचे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत में मुब्तला हो जाएंगे। यूं जंग की आग भड़क उठेगी, और इस आग को भड़काने में एक और नजरिया हमारी मदद करेगा। कौन सा नजरिया मेरे आका? मनायूस ने दरियाफ्त किया। सरदार ने इसे देखते हुए जवाब दिया। सुनो, इस वक्त सारी दुनिया के मजहबी लोग, खासकर अहले किताब के तमाम गुरोह, एक अजीम जंग या आर्मडॉन का इंतजार कर रहे हैं। हर शख्स अपने अपने मसीह का मुंतजिर है।
یہود کا مسیح ان کے خیال میں جب آئے گا تو مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کو ختم کر دے گا۔ یہی کام عیسائیوں کا مسیح موعود بھی کرے گا۔ وہ یہود اور مسلمانوں کو ختم کر کے باقی دنیا کو عیسائی بنا دے گا۔ مسلمان بھی ایسے ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ کو ختم کر کے ساری دنیا کو مسلمان بنا دیں گے۔ بلکہ مسلمان تو دو مہدیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں، زاریوس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک شیعہ مہدی جو آ کر باقی دنیا کے سارے سنیوں کو بھی ختم کر دے گا، ایک سنی مہدی جو آ کر باقی دنیا کے سارے شیعہ آبادی کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ اب ہر گروہ مکمل جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور دوسرے گروہ کو بے رحمی سے قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہمیں صرف جنگ کی آگ بھڑکانی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس کوشش میں کروڑوں اربوں لوگ اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر تمام لوگ زوردار کہکہے لگا کر دیر تک ہنستے رہے۔ مگر سردار، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا امکان نہیں کہ اس موقع پر کوئی سچا مسیح واقعی آ گیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سچا مسیح پہلے بھی آیا تھا۔ بھول گئے؟ یروشلم کے مسیح ناصری کو؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا؟ ہم یروشلم کی تاریخ پھر دہرا دیں گے۔ سردار نے ایک بھیانک قہقہا لگا کر جواب دیا۔ مگر سردار، میرا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یقین ہے کہ ان کے پیغمبر نے مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ وہ آ کر ان کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ دیکھو، وہ مسیح آئے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر میں خدا کو جانتا ہوں، اس کی سنت اور قانون کو جانتا ہوں۔ جو قومیں اخلاق میں پست ہوں اور ایمان کی بجائے تعصب اور فرقہ واریت کی اسیر ہوں، خدا کبھی ان کو دنیا میں غالب نہیں کرتا۔ یہ کام نہ اس نے پہلے کبھی کیا ہے اور اطمینان رکھو نہ کبھی آئندہ کرے گا۔ سو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پر کیسے ہیں؟ اللہ کی مرضی پر ایمان و اخلاق کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر وہ ہمارے نقش قدم پر ہیں؟ اس وقت تو ہمارے نقش قدم پر ہیں، تینوں نے بیک وقت جواب دیا۔ تو بس اس بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ابھی اس کا کوئی امکان نہیں کہ خدا کی نصرت مسلمانوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گی۔ اس وقت تو خدا بس عبداللہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھیجتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، اور اس حقیر کیڑے کا علاج ہم طے کر چکے ہیں۔ ایک زوردار کہکہا پھر بلند ہوا۔ کہکہے کا طوفان تھما تو سوگیال نے شاطرانہ انداز میں کہا، سردار، کیوں نہ ہم اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیج دیں؟ اس کے ذریعے سے جنگ کی آگ بھڑکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کے پیغمبر کا اصلی دین پوری دنیا میں پہنچنے سے ہر صورت میں روکنا ہے۔ اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمیں اسلام کی دعوت کو موت کی نیند سلانا ہوگا، چاہے اس کے لیے زمین میں کتنی ہی تباہی مچانی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی فساد اٹھانا پڑے، ہر حال میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے زاریوس کو مخاطب کیا، زاریوس، تم عبداللہ کا محاذ سنبھال لو۔ اس کی قوم کے لوگوں اور مذہبی لیڈرشپ کو اس کے خلاف اٹھا کر اسے قتل کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو حکم میرے آقا۔ منایوس، جی سردار۔ تم مسلمانوں، یہود اور عیسائی تینوں میں یہ مہم پھیلانا شروع کر دو کہ مسیح کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر جنگیں شروع ہو جائیں۔ خاص کر مسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں شروع ہونا مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، اتنی ہی مسیح کی آمد یقینی اور جلدی ہوگی۔ اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو۔ لوگ ایسی باتیں بہت خوشی اور مزے سے سنتے ہیں۔ لکھنے اور بولنے والوں کو اس پر تیار کرو کہ وہ آنے والی جنگ کے بارے میں جھوٹی سچی ہر طرح کی باتیں ہر جگہ پھیلا دیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ لوگ جنگ کو بڑے مزے کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی خوشی سے جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، ایٹمی جنگ کیا ہوتی ہے، میزائلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، زہریلی گیسیں کیا ہوتی ہیں، نوجوان، بچوں اور مرد اور عورت کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں۔
مردار کی بدبو، زخموں سے رشتہ خون، زخمیوں کی سسکیاں، بے کسوں کی آہیں، مرنے والوں کے لواحقین کا بین، اور تباہ و برباد شہر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوگیال کا رخ کر کے اسے پکارا، سوگیال، جی میرے آقا، تم اہل مغرب کو اپنا نشانہ بناؤ، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرو، ان کو یہ یقین دلاؤ کہ اسلام کچھ ہی عرصے میں ان کے ملکوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے عرب کے پیغمبر کے بعد مشرق وسطیٰ اور ہر جگہ ایرانی، رومی اور مسیحی تہذیب کو کھا گیا تھا۔ ان کو اعداد و شمار سے یہ یقین دلاؤ کہ مغربی اقوام کی شرح پیدائش اتنی کم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو جائیں گے اور صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں، دائیں بازو کے لوگ، مذہبی لیڈروں کو اس پر تیار کرو کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ ایٹمی بم استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو دنیا میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو جنگ چاہ رہے ہیں وہ ان پر مسلط کر دی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ایسے گروہوں کو طاقتور بناؤ جو مغرب سے ٹکرا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے مغرب کی عام آبادیوں اور عام لوگوں پر حملے کراؤ تاکہ اہل مغرب کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔ زاریوس، حکم میرے آقا، تم ایک کام اور کرو، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی باہمی جنگوں کو فروغ دو۔ شیعہ مسلمانوں میں سور پھونکو کہ ان کے مہدی کی آمد سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ سنی مسلمانوں میں یہ سوچ عام کر دو کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کا قتل عام ضروری ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب ان سب میں آپس میں خوفناک جنگ چھڑ جائے گی، مگر ان میں سے کوئی نہیں جیتے گا، جیتیں گے صرف ہم ہی اس جنگ کے اصل فاتح ہوں گے۔ سردار زور سے چلایا، ابلیس کی جے ہو۔ تینوں نے جوابی نعرہ بلند کیا، ابلیس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بالکل نہیں کرنا بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔